नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी, मेरे साथ ताहिर गोरा चावला जी। पहले भी मेरे चैनल पर आप उन्हें देखते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान की नस नस से वाकिफ हैं। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और तो और पाकिस्तान की आवाम को लेकर भी सर के बड़े इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हमेशा से रहे हैं। ताहिर गोरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने टाइम निकाला है। थैंक यू सो Thank you, मच। thank you, नमस्कार। thank you. Always pleasure joining you. We always talk based on common sense. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। बहुत पिटाई हो रही है, बहुत पिटाई हुई भी, और पिटाई का तो इतिहास भी है। लेकिन जो पिटाई खा के सुधर जाते, तो 7 दशकों से ज्यादा का वक्त नहीं होता, करीब करीब अब तो 8 दशक होने को आए। तो अब दर्शक सोच रहे होंगे किसकी पिटाई, तो पिटाई खाने वाला तो एक ही देश है, उसका नाम है पाकिस्तान, उसकी फौज। और आलम ये है सर, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र भी किया, कि जो आर्म्ड फोर्सेस नहीं बोल पाते, वो एक से बढ़ के एक बड़े बड़े झूठ, फेक वीडियो, प्रोपेगेंडा, जी हमने ये कर दिया, हमने भारत को घुटने पिला दिया, हमने भारत को ये कर दिया। ये बात और है कि इनकी मिसाइलें वहां पंजाब में खेतों में पड़ी हैं जो इन्होंने फेंकी, वो इनकी फतेहवन, आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे। ये तो इनका हाल रहा है सर। आपका कमेंट सर। देखिए, बात यह है कि स्टेट ऑफ डिनाइल में रहने वाले लोग हैं। ये दूसरों को डेरोगेटरी वर्ड्स कहते हैं, दूसरों को काफिर कहते हैं। काफिर एक हेटफुल वर्ड है, लेकिन इनफैक्ट काफिर की जो डेफिनेशन है वो होती है जो स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे। तो इनफैक्ट ये सारे के सारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के ये जो मेजॉरिटी पीपल हैं, सिर्फ आर्मी की बात नहीं है, वो सब के सब काफिर हैं। ये स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं। दूसरों को ये इनफिडल्स कहते हैं, क्रिश्चियंस को, हिंदूज को, ज्यूज को कहते हैं जी ये काफिर है। काफिर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, जो स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे। तो स्टेट ऑफ डिनाइल में कौन रहता है? ये मानते ही नहीं किसी बात को। तो असल में तो ये काफिर है। जो 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 दूसरे इनफिडल जिनको ये कहते हैं, वो तो जनरली अपने ट्रुथ के साथ जुड़े हुए हैं, वो तो एथिक्स वाले लोग हैं। तो ये पाकिस्तान को समझना होगा। मुझे देखिए, पाकिस्तान और भारत की जब भी बात आती है ना, तो मुझे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया याद आते हैं। नॉर्थ कोरिया का क्या हाल है आपके सामने है। साउथ कोरिया दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में से है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल देश है और बहुत तरक्की कर रहा है। लोग मिलते जुलते हैं। अब मेरे भारत के जो दोस्त हैं सारे के सारे, वो मुझे कहते हैं कि ताज जी हम नहीं मिलते जुलते इनसे, हमारी जान छोड़िए। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भी आपसे एग्री करता हूँ। मैं भी 26 साल से कनाडा में बैठा हूँ, पाकिस्तानी सिटीजनशिप को मैंने बाय किया। मैं इनसे कोई राब्ते रख के भी खुश नहीं रहता, इनके माइंडसेट की वजह से। लेकिन बदकिस्मती ये है कि भाषा बहुत मिलती जुलती है दोनों तरफ, खाने मिलते जुलते हैं, साइकी भी कुछ ना कुछ मिलती जुलती है। फैमिली वैल्यूज की अगर हम बात करें, जिस तरह हम बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, तो मतलब बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हम जुदा नहीं हो सकते। लेकिन बिल्कुल नॉर्थ कोरिया वाला जो काम है ना, नॉर्थ कोरिया आपने सुना होगा कि वो फिल्थ का एक जहाज फेंकते हैं साउथ कोरिया की तरफ। ठीक है ना, ये आपने एक अक्सर ये खबर सुनी होगी। तो ये जो मेंटेलिटी है ना, फिल्थ का जहाज, वो पाकिस्तान से भरा हुआ इंडिया को जाता है। और तो ये मिसाइल तो वहां पे फेंक नहीं सकते, मतलब फेंकते हैं। वो आपने बात की कि वो मिसाइल तो नकारा हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा ये इशू भी नहीं है कि इन किसके पास बढ़िया जहाज है, किसके पास बढ़िया मिसाइल है। मैं ये भी बात पीछे छोड़ता हूँ। मेरा ये इशू है कि किसके पास अच्छी मेंटेलिटी है और किसके पास फिल्थ से भरी हुई मेंटेलिटी है। मेरा ये है मसला। वो जो फिल्थ वाली मेंटेलिटी है, वो एक नकारा मेंटेलिटी है। उसका नुकसान किसको हो रहा है? जिसके भेजे में वो फिल्थ वाली मेंटेलिटी भरी गई, उसका नुकसान तो उसी को होता है ना। दूसरे को कोलैटरल डैमेज भरना पड़ता है। जैसे मैं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ। साउथ कोरिया बहुत तरक्की कर गया। अब साउथ कोरिया को मतलब कुछ ना कुछ अपने डिफेंस के लिए करना ही पड़ता है। उस गंध से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यही हाल भारत और पाकिस्तान का। भारत आगे जा रहा है। भारत कह रहा है कि तुम्हें $1 बिलियन IMF से लोन मिलता है तो तुम खुशी में धमाल डालते हो। हमारे पास $600 बिलियन का सरप्लस पड़ा हुआ है, जान छोड़ो हमारी तुम। लेकिन पाकिस्तान का ये रवैया है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे।
اچھا اب یہ مینٹیلٹی ہے پاکستان کی جنرل کہ بھئی اچھا یہ جنرل مینٹیلٹی بھی ہے اور جرنلوں کی بھی مینٹیلٹی یہی ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. وہ پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیواں گے نہ ہم کھیلیں گے نہ آپ کو کھیلنے دیں گے. تو وہ جو پنجابی کا ایکسپریشن ہے پنجابی سمجھے کہ ایک رونڈی بچہ ہے جو ہر وقت اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے ہر وقت کرائم موڈ میں ہے ہر وقت بہ کر رہا ہے. اور گاڈ سے اچھا فرض کیجئے جنگ جہاں کہیں بھی دنیا میں ہوتی ہے یہ ایک انڈکلیئرڈ وار تھی یہ جو ابھی 3-4 دن کی ہوئی 7 مئی سے خاص طور پر 10 مئی تک. اور یہ وار شروع ہوئی تھی پاکستان نے ٹیررزم کی خوفناک اور گھٹیا قسم کی ٹیررزم کی ہندوؤں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو مارا ان کی فیملیز کے سامنے. اس سے زیادہ ایبناکشیس اس سے زیادہ گھٹیا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اس گھٹیا کام پہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں اس گھٹیا کام پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جشن منانا چاہیے اور اس کے بعد جو آپ نے پٹائی کی بات کی اتنی خوفناک پٹائی کے بعد پھر پرائم منسٹر جو پپٹ پرائم منسٹر ہے جو چپڑاسی ہے انفیکٹ پاکستان کی آرمی کا وہ آ کے وکٹری سپیچ دے تو سوائے ہنسی کے چھوٹنے کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو پاکستان کے یہ جو ایلیٹ ہیں خاص طور پر اور دیکھیے میں اس بار جو بہت بری طرح ڈسپوائنٹ ہوا ایڈیٹی جی پاکستان کے جو سو کالڈ لبرلز ہیں نا سو کالڈ لبرلز جو کہتے ہیں ہم تو جی ہندوؤں کے خلاف نہیں ہے یہ ہے وہ ہے انہوں نے اپنا دکھا دیا. میں یہاں پہ ایک نقطہ بڑا امپورٹنٹ لاؤں گا. اچھا پاکستانی یہ جو لبرلز ہیں نا سارے کے سارے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ہمیشہ سے ہندوستان کے دوست رہے ہیں ہندوؤں سے پیار کیا ہے لیکن مودی جو ہے نا یہ ہندوتوا کا آدمی ہے. اچھا اگر مودی جی اپنے ہندوازم کی بات کرتے ہیں اور بھارت میں وہ سب کو یہ بھی کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس والی وہ بات بھی کرتے ہیں اور اس کے باوجود چونکہ مودی ہندوازم کی بات کرتے ہیں تو مودی بہت برا ہے. تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کو ہندوؤں سے پیار ہے؟ پھر تو آپ جھوٹ بولتے رہے نا ساری زندگی آپ اپنے ساتھ. اچھا جھوٹ تو بولا ہی ہے نا سر انہوں نے جھوٹ ہی تو بولا ہے. آپ ہی کے بغل کے دیش میں تو رہتے ہیں ساجد تارڑ ہندوستانی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے جو ویڈیوز دیکھنے والے لوگ ہیں میں نے ان کے کچھ ویڈیوز دیکھے I was utterly disappointed کہ آپ بیٹھ کے وہ ڈرون کی فیکٹری لگوا رہے گجرا والے میں جو فورس اتنا پٹ گیا ہو. چلیے پاکستان میں کوئی بیٹھ کے بولے طاہر گورا صاحب تو میں مان لوں گی کہ بھائی اس کی مجبوری ہے گن رکھ دے گی فوج آ کے گھر اڑا دے گی کچھ کر دے گی. ارے آپ بیٹھے ایک دوسری دنیا میں آپ تو کم سے کم آنکھیں مت موندیے. آپ ایک پٹی ہوئی فورس کو سر چڑھا رہے ہیں. کیا بول کے سر چڑھا رہے ہیں سر کیا بول کے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی باتوں پہ انڈین آڈینس نے بڑی تالیاں بجائی ہیں. جی میں بہت سارے جو پاکستانی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں میں ان کے ویڈیوز دیکھتا نہیں آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں. میں ادھر ادھر سے سوشل میڈیا پہ ان کی باتیں سنتا ہوں. میں تو اب بہت سارے لوگوں کو اپنے شو میں بھی لینا چھوڑ دیا. شاید ابھی آپ نے 1-2 نام لیے وہ تو میرے کبھی ٹی وی پہ آئے بھی نہیں ٹھیک ہے نا وہ جانے ان کا کام جانے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ اینٹی انڈیا ہو پرو انڈیا ہو اینٹی پاکستان ہو پرو پاکستان ہو میرا یہ مسئلہ نہیں ہے. میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اینٹی عقل ہیں یا پرو عقل. ٹھیک ہے جی میرا سیدھا سا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ آپ ریشنالٹی کو یوز کرنے والے ہیں یا نہیں عقل کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں. تو پاکستان میں آپ کا نمبر کتنا ہے سر؟ سوری I'm making it 2020 تو پاکستان میں جب آپ نے پاکستانیوں میں کتنا پرسنٹ رہتا ہے کتنے آپ کامیاب ہو پائے؟ دیکھیے نا وہی تو ہم جتنے مرضی دنیا کی کوئی نیشن جتنی چاہے بڑھ کے مارتے پھرے ہم یہ ہیں وہ ہے دنیا نے آپ کو دیکھنا ہے ان دا اینڈ ان دا لانگ رن آپ کہاں پہ کھڑے ہیں آپ کا سکسیس ریٹ کیا ہے دنیا نے آپ کو وہاں پہ دیکھنا ہے.
ابھی مطلب یہ پاکستانی عقل کے جو سارے کے سارے اندھے ہیں، یہ کہہ رہے جی کہ ہم نے بڑا ایک عظیم کام کیا، ایک تو گھٹیا ٹیررزم کی، وہ بھی عظیم کام تھا پہلگام میں، اور اس کے بعد ہم نے کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، تم کشمیر کو انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش ہر دوسرے سال کرتے ہو، کشمیر انٹرنیشنلائز پھر بھی نہیں ہو پاتا، باہر کا میڈیا کو بات تھوڑی بہت کر دیتا ہے، اصل میں تمہاری ٹیررزم انٹرنیشنلائز ہو رہی ہے، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں چلتا۔ تو وہی جو میں نے بات کی، بالکل یہ اینٹی انڈیا پرو انڈیا والی بات نہیں، اینٹی پاکستان پرو پاکستان والی بات نہیں، یہ اینٹی عقل کی بات ہے۔ جب آپ عقل کے خلاف ہیں، جب آپ ریشنالٹی کے خلاف ہیں، تو پھر تو آپ ایسی باتیں کریں گے کہ جن کو سن کے ہنسی بھی آئے گی اور سر پکڑ کے بھی بیٹھیں گے، اور ایک چپل لگانے کو بھی جی چاہے گا، بھلے سے ہم نہ لگائیں چونکہ ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، لیکن میں وہ ساری کی ساری فیلنگز آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس سارے پروسیس میں، یہ جو جنگ کا پروسیس ابھی انڈکلیئرڈ وار چلی ہے، اس سارے پروسیس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو میرے کچھ واقف کار لوگ تھے، جن سے کوئی ہیلو ہائی کبھی ہو جاتی تھی، جن کو میں لبرل پروگریسو سمجھتا تھا، ان کے آگے بھی میں نے ہاتھ باندھ دیے، توبہ کر لی ہے، اور یہ طے کر لیا کہ میں بڑا ہی لکی ہوں جو میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں۔ یہاں پہ میرے پاس ایک بڑی دنیا ہے، یہاں پہ دنیا بھر کے لوگ آ کے بستے ہیں، رہتے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے، مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں ان بیوقوف لوگوں کے ساتھ اپنے بندھن یا الیک سلیک بھی کروں جو اپنے آپ کو بڑے پروگریسو کہتے ہیں۔ تو انف از انف آنیسٹلی، مطلب اس میں مسئلہ دیکھیے، میرا مسئلہ، میرے پاس تو صرف کینیڈین سٹیزن شپ ہے، میں نے تو کوئی مطلب نہ بھارتی سٹیزن شپ اپلائی کی، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے، میں نے تو کسی دیش کی اور سٹیزن شپ مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے پیار ہے بھارت کی سویلائزیشن سے، چونکہ وہ میرے پرکھوں کی دھرتی ہے، میں خود مطلب اس سویلائزیشن سے آتا ہوں، وہ بہت ہی سندر سویلائزیشن ہے جو ہندو دھرما ہے، میری اس کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہ من سے ہے۔ میں نان ریلیجس آدمی ہوں، لیکن میرا ہندو دھرما مجھے اس بات کی پرمیشن دیتا ہے کہ میں نان ریلیجس ہو کے بھی، میں ناستک ہو کے بھی ہندو دھرما کا حصہ ہوں، اسی وجہ سے مجھے وہ بے انتہا پسند ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے کسی اور فیتھ کلب سے مجھے کوئی نفرت بھی نہیں ہے، میرا کوئی یہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل کہاں پہ ڈھکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا دل وہاں پہ ڈھکتا ہے، میں سب کو سلام کرتا ہوں، میں مسجد جا کے بھی ماتھا ٹیک لیتا ہوں، گردوارے جا کے بھی ماتھا ٹیکتا ہوں، میں مندر جا کے بھی ماتھا ٹیکتا ہوں، میں چرچ جا کے بھی گھنٹی بجاتا ہوں، ماتھا ٹیکتا ہوں، میں سیناگوگ جا کے بھی ماتھا ٹیکتا ہوں اور ان کے آگے ہاتھ باندھتا ہوں۔ میرا تو یہ ایٹیچیوڈ ہے، لیکن میں اپنی ہندو سویلائزیشن کے ساتھ خوش ہوں، مجھے وہ اچھی لگتی ہے، مجھے اس میں لبرٹی ہے، مجھے اس میں فریڈم ہے، سب کا بھلا، سب کی خیر ہم سوچتے ہیں، لیکن میرے پاس یہ رائٹ تو ہے نا کہ میں اپنے فیتھ میں کس بات کو اپنے دل کے قریب جانوں، تو وہ میری ہندو سویلائزیشن ہے۔ تو یہ سیدھی سی کامن سینس کی باتیں ہیں، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں کامن سینس کامن ہی نہیں ہے، کیا کریں اب؟ مجھے لگتا ہے وہ جو ایک رول ہے نا کہ اسٹریٹجیکلی فولز ڈیوائیڈڈ رہتے ہیں، پاکستان اس میں ایک ایبریشن ہے، ایک ایکسیپشن ہے۔ وہاں پہ جھنڈ مل جائے گا ایسے لوگوں کا، مورخوں کا، ان پڑھ، جاہل، گوار۔ اور میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی، ملا منیر کے شان میں بھی آپ دو لفظ کہہ دیتے، جس طرح سے اتنا پہلے تو ہندوؤں کو لے کر ان کا وہ زہر بھرا بھاشن، اس کے بعد میں سن رہی تھی ان کے ڈی جی ایس پی آر کو، جن کے نام کے علاوہ میں کوئی ایک رتی کی شرافت نہیں ہے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیسے بول لیتے ہیں۔ اور یہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے دونوں کے بیچ میں سمبند، تو مجھے اس سمے آ رہا تھا، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، بھیا یہ باپ بیٹے کا سمبند ہے نا، یہ بھارت سے نکلا بیٹا وہ ایکسپٹ نہیں کر پا رہا کہ میرا باپ عمر بڑھنے کے باوجود میرے سے زیادہ تیزی سے دوڑ رہا ہے، میں تو چل بھی نہیں پا رہا ہوں، کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں، اور میرا باپ تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ یہ تو ان کو، وہ بھی تو ایک کسک ہے ان کو اندر سے، وہ بھی تو تکلیف ہے۔ تو ہم تو ابھی آپ ایک بات کہہ رہے تھے کہ ہم تو ڈوبیں گے، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، تو وہ ان کی فلاسفی ہے۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ ملا منیر کی شان میں انہیں ملا منیر ہی کہتی ہوں، کیونکہ جو فوج جہاد کی بات کرے وہ کاہی کی فوج ہے، اس میں اور ٹیرر آؤٹ فٹ میں کتنا ہی انتر ہے، نہیں دیکھیے، بس یہ
جی بہت ساری باتیں آپ نے کی. ٹیرر آؤٹ فٹ کی ایگزامپل تو ابھی ہم نے دیکھ لی جب بھارت کے میزائلوں نے مرید کے اور بہاولپور کے ٹیرر انفراسٹرکچر کو اڑایا اور کئی ٹیررسٹ بہاولپور میں مرید کے میں مرے, اور بہاولپور میں ایک فیونرل ہوا جس کا سین پوری دنیا نے دیکھا. اس فیونرل میں ٹیررسٹوں کا جو نماز جنازہ ہے وہ ٹیررسٹ پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے آرمی کے لوگوں کا ایک جھنڈ کھڑا ہے, سینئر آفیسرز کا, سینئر پولیس آفیسرز کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیرر سٹیٹ کیا ہوتی ہے. اگر دنیا کو کوئی ٹیرر سٹیٹ کی ڈیفینیشن سمجھنا ہے تو اس ویڈیو کلپ کو جو پاکستان کے اپنے ٹیلی ویژنز نے چلایا ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ بھارت کے ٹی وی نے چلایا یا میرے ٹی وی نے چلایا, وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن نے, سارے ٹیلی ویژن نے چلایا, ہم نے وہیں سے چرایا. وہ ویڈیو کلپ ہم نے پاکستان کے ٹیلی ویژن سے ہی ہم نے پک کیا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس سے پتہ چلتا ہے. ابھی آپ نے پیچھے یہ بھی بات کی کہ وہاں پہ جاہلوں کا ایک پورے کا پورا غول ہے. جو پاکستان کی عام ان پڑھ جنتا ہے نا, جو ولیجرز کی ہے, ان میں کامن سینس ہے. وہ بیچارے اپنے روزی روٹی کے چکر میں رہتے ہیں. جو پاکستان کے سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ملا منیر جیسے, اصل میں وہ جاہل ہے. پاکستان میں جو جہالت ہے وہ غریب لوگوں میں, جو وہاں پہ برتن بناتے ہیں, جو وہاں پہ ڈھوئی کرتے ہیں, چیزوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, وہ اس سے کوئی نان سینس آپ نہیں سنیں گے. یہ جو وہ بیچارہ تو اپنی روزی روٹی کے چکر میں ہوتا ہے, اس کو تو پالیٹکس کی اس کی کوئی اس کا کنسرن نہیں ہے. یہ سنیں گے آپ بات لوور مڈل کلاس سے ایلیٹ تک. یہ ان کا پرابلم ہے. یعنی لوور مڈل کلاس کے وہ لوگ جو اسکول گئے ہیں, جنہوں نے کالج کو ٹچ کیا ہے, جنہوں نے کتابیں پڑھ لی ہیں, جو اخبار پڑھنا جانتے ہیں, جو ٹی وی دیکھنا, سوشل میڈیا کو یوز کرنا جانتے ہیں, یہ ان کی بک بک ہے. اور وہ بھی پاکستان کا آلموسٹ مور دین 50% تو ہے نا لوور مڈل کلاس سے. اگر ہم اوپر جائیں, جو عام بیچاری جنتا ہے, وہ یقین کریں, میں تب بھی جانتا تھا, وہ تو روزی روٹی کے چکر میں, وہ تو ان کو تو یہ بھی نہیں پتا. طاہر گورا صاحب, جی ہاں آپ کی بات میں آئی جی ڈنٹ مین اینی انسلٹ ٹو دی عوام جی ایز جی جی سچ. جی جی میں تو بات کر رہی تھی ان کی, جو ڈیفنس منسٹر یہ کہتا ہے, جب اس سے ایویڈنس مانگا جاتا ہے کہ آپ چلا رہے ہیں جیٹ گرا دیے, ایویڈنس کیا ہے, تو کہتا ہے سوشل میڈیا پہ ایویڈنس ہے. میں تو اس کی بات کر رہی ہوں جو یہ کلیم جہاد کی بات کرتا ہے, جو جنرل فوج کا ہیڈ ہو کے وہ جہاد کی بات کرتا ہے. حالانکہ یہ نئی بات نہیں ہے, ضیاء الحق کے زمانے سے پاکستانی فوج کی یہ ٹریڈیشن ہے. لیکن جب آپ 21ویں صدی میں ایک فوج کے جنرل کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں, چاہے آپ کتنے ہی آپ پاکستان کی ہسٹری سے واقف ہوں, آپ کو ایک جھٹکا تو ضرور لگتا ہے, اور آئی ایم شیور وہ کئی لوگوں کو لگا ہوگا. جی جی اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان کی عوام فیک ویڈیو, یہ جو ان کے سوشل میڈیا کے جو ان کے واریئرز ہیں, ان کی فوج تو فس ہو گئی. وہ ایئر فورس کا چیف سینٹر آف گریوٹی, ایئر فورس کا جو اسپوکس پرسن آتا ہے وہ سینٹر آف گریوٹی بتانے لگتا ہے. اس سے جب سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ایئر ٹو سرفیس مسل اور سرفیس ٹو سرفیس مسل, سو دس پرسن سیز یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ بات ہے, یہ میں آپ کو بعد میں, یہ سب لوگ بور ہو جائیں گے. ارے آپ سے سرل بھاشا میں جو ویکتی اتنا سمپل سا سوال ایئر فورس کے اسپوکس پرسن کے طور پر ایسے سوال کا جواب نہیں دے سکتا, وہ کیا کرے گا؟ تو مطلب ایسے لوگوں کی فوج کو میں کہہ رہی ہوں, ایسے لوگوں, آپ نے ایک ورڈ یوز کیا, جھنڈ. جی یہ ایکچولی اس جھنڈ کے لیے میں نے کہا, جی میں نے میں اس سمجھ غریب کو نہیں کہا جو کھیت میں کام کر رہا. نہیں, یہ جو جھنڈ ہے یہ کوئی چھوٹا جھنڈ نہیں ہے. یہ بھی کوئی 50% پاکستان کی جنتا اس میں شامل ہے. اور آپ جہاد کی بات کر رہی ہیں, آپ کو تھوڑی وہاں پہ بیٹھ کے حیرت ہو رہی ہے. بھارت میں پاکستان کے بارے میں ذرا گوگل کیجئے تو ان کا جو آرمی کا سلوگن ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ, آفیشل. یہ کوئی یہ تو اب دنیا کو سوچنا چاہیے نا, یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگوں کو سوچنا چاہیے جنہیں پتہ نہیں چلتا, جو بھارت اور پاکستان کے بیچ کشمیر کی بات 1500 سال پرانی کرتے ہیں. یہ تو دنیا کی نائیوٹی ہے نا. اب جائیں بھی تو ہم کہاں جائیں, وہ شاید مکیش کا گانا ہے نا, جائیں تو جائیں کہاں, تو جائے گا. تو جائیں کہاں. دنیا میں اب کافی جہالت ہے. اب جو آرمی اپنے سلوگن پہ لکھتی ہے جہاد فی سبیل اللہ, جس کا مطلب یہ ہے, اب مطلب ہاں, اس کا مطلب ہے کہ جہاد اللہ کے نام پہ,
جہاد صرف اور صرف اللہ کے لیے. اچھا اللہ بھی وہ جو عربوں کا ہے, جو عرب مسلمانوں کا ہے, ان کا اس اللہ سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے پریکٹیکلی, کیونکہ عرب مسلمان تو جب انہوں نے ٹیررزم کیا تو پرائم منسٹر مودی تو اس وقت سعودی عرب میں جو اللہ کا گھر ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ پرائم منسٹر نریندر مودی تو خود اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت جب انہوں نے اللہ کے نام پہ ٹیررزم کیا, ٹھیک ہے. تو ان کا کوئی دین ایمان نہیں. یہ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو ٹرو والے کافر ہوتے ہیں نا, یعنی اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہنے والے, یہ وہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس ساری سچویشن میں اب ایشو یہ ہے کہ دنیا کیسے پاکستان کو ڈیل کرے. وہ تو ہم نے دیکھ لیا, دنیا تو اپنے انٹرسٹ پہ چلتی ہے, اپنے مفادات پہ چلتی ہے, دنیا کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. جس کو درد ہوتی ہے اس کو ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے. اب بھارت کو درد ہو رہی ہے نا, یہ بھارت کو کچوکے لگاتے ہیں, اب بھارت ان کو ڈیل کر رہا ہے. دیکھیں نا, امریکنز نے القاعدہ کو ڈیل کیا, پہلے القاعدہ کو خود ہی بنایا تھا, القاعدہ کو ڈیل کیا جب القاعدہ سے درد آئی. تو اب میں بھارت کے حوالے سے بھارت کی جو بڑی بڑی ہستیاں ان کو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیریٹو جو ہے نا وہ ذرا آپ اپنا اسٹرانگ بنائیے. جب کبھی ویسٹرن میڈیا بھارت سے پوچھے یا ویسٹرن لیڈرز پوچھیں کہ جی ذرا ثبوت دیجئے, ثبوت بھی تو چاہیے نا, تو ان سب کو یہ کہنا چاہیے بھارت کے بڑے بڑے آفیشلز کو, پوری دنیا کے میڈیا, پوری دنیا کے ورلڈ لیڈر سے, کہ جب آپ 9/11 کے فوراً بعد پہنچے تھے افغانستان میں, بم گرائے تھے تورا بورا کی غاروں پہ, پورے افغانستان کو آپ نے برباد کیا, عراق کو برباد کیا, تب آپ کے پاس کون سے ثبوت تھے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اس وقت آپ کو درد ہوئی تھی نا, آپ کو کچھ ہنٹ ملے تھے نا کہ یہی لوگ ہیں کرنے والے. جو کنکریٹ ثبوت ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی کیسے 10 گھنٹے کے اندر مل گئے تھے جب آپ 10 گھنٹوں کے اندر ہی فلائی کر کے وہاں پہنچ گئے تھے, ٹھیک ہے. تو بھارت کی طرف سے آج بھی نا دنیا کے سامنے لاجیکل بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دنیا اب لاجکس پہ چلتی نہیں ہے, دنیا کے منہ پہ چپل لگانی پڑتی ہے, ان کو انہی کی لینگویج میں جواب دینا پڑتا ہے. ویسٹرن ورلڈ سے پوچھنا پڑے گا, بھارت کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی بات یہ کہ آپ ہم سے بات کرتے ہو یہ کہ جی یہ ایویڈنس دو, یہ ایویڈنس دو. ایویڈنس تو ہم نے 100 بار دیے ہیں, ان ایویڈنس کا ہزاروں کیا, بار. ٹھیک ہے, ان ایویڈنس کا کیا بنا. لیکن ہمیں جو ابھی سے پیڑ ہوئی ہے, جیسے تمہیں پیڑ ہوئی تھی تو تم امیڈیٹلی فلائی کر کے پہنچے جہاں جہاں تمہارا جی چاہتا تھا. تو اگر ہم بھی تھوڑا سا آپریشن کرتے ہیں ٹیرر انفراسٹرکچر کے خلاف, تو یو مسٹ انڈرسٹینڈ آر سفرنگ, ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ بھارت کے لیے بھی لیسنز ہیں کہ بھارت بھی اپنی یہ جو ضرورت سے زیادہ شرافت یا جو لاجیکل ایٹیچیوڈ ہے اس کو چھوڑ کے ذرا دنیا سے ایگزیکٹلی دنیا کی لینگویج میں پوچھے نا کہ وائی ڈیڈ یو روٹ ایٹ. بھارت کو کہنا چاہیے کہ آپ کے فٹ سٹیپ پہ چلتے ہوئے ہم نے ٹیرر انفراسٹرکچر پہ اٹیک کیے, جس طرح آپ نے کیے تھے ہم نے انہی فٹ سٹیپ پہ چلتے ہوئے اٹیک کیے. اور اس میں سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اسرائیلی کرنل سے بات کری تھی, اسرائیلی سولجر سے, انہوں نے بڑی اچھی بات بولی تھی کہ ہم کوئی جسٹیفیکیشن ڈھونڈنے نہیں نکلے ہیں کہ ہمیں حملہ کرنا ہے, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, لیکن اگر ہمارے ناگرکوں کی جان خطرے میں جائے گی, اگر ان پر حملے ہوں گے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا, ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے, کیونکہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفense ہمارے پاس ہے اور ہم اس رائٹ کا استعمال کریں گے. تو بھارت کے سندرب میں بھی بھارت نے وہی کیا. اور میں ایک بات تو آپ بول سکتی ہوں طاہر گورا صاحب کی, جب ای یو کا جب سٹیٹمنٹ آیا, مجھے ابھی تک یاد ہے, بھارت کے جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں ڈاکٹر ایس جے شنکر, انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ بھارت کسی کے کہنے سے ہتھیار نہیں رکھ دے گا, بھارت لڑے گا, اپنی لڑائی بھارت لڑے گا. ابھی بھی بھارت 3 باتیں بہت کلیئرلی کہہ چکا ہے. بائی دا وے, کیونکہ امریکہ کا ذکر کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ پہلے کہہ رہے تھے کہ میں نے بروکر کی ہے یہ پیس ڈیل, یہ سیز فائر. اب انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے مدھیستہ نہیں کی, لیکن ہاں پورا یقین ہے کہ میری وجہ سے یہ سیٹل ہونے میں مدد ملی ہے. اب انہوں نے اپنا تھوڑا سا سٹینڈ بدل لیا, اور آپ جانتی ہیں میں اپنا سٹینڈ تھوڑے دن بعد اپنی سویدھا کے حساب سے, ہی از اے ٹرو بزنس مین, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, تو اس حساب سے وہ کنوینئنس کے حساب سے اپنی ضرورت اور سچویشن کے حساب سے خود کو ڈھالتے ہیں. خیر دیٹ از فار ہم, میں انہیں نہ رائٹ بول رہی ہوں نہ رانگ بول رہی ہوں. لیکن آپ مجھے 2 سوال ہیں میرے آپ کی جانے سے پہلے. ایک, یہ جو چائنا
جس کی میسائلوں نے دھوکہ دے دیا پاکستان کو، ناک کٹوا دی پوری دنیا میں، چائنا اور ٹرکی ہے. یہ دونوں، اس کے علاوہ آذربائیجان بھی، ان تینوں کا علاج آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے بھارت کے سندرب میں؟ اور دوسرا جو میرا سوال ہے، بھارت تو بہت کلیئرلی، چلیے پہلے آپ اس سوال کا جواب دیجیے، پھر میں آپ سے جی اگلا سوال پوچھتی ہوں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر دیش کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق یو ٹرن لیتے رہتے ہیں. اب جیسے ٹرکی کی آپ بات کر رہی ہیں، ٹرکی بہت زیادہ اسرائیل کو فار انسٹنس کرٹیسائز کرتا ہے، لیکن ٹرکی کا سب سے زیادہ بزنس بھی اسرائیل کے ساتھ رہتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ٹرکی کا جو بزنس کا رشتہ ناتا ہے وہ اسرائیل سے ٹوٹا ہو. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کل قطر میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ٹرکی اس وقت پیس ڈیل کو ہوسٹ کر رہا ہے یوکرین اور رشیا کے بیچ میں. تو یہ جو ہم بھارت میں بیٹھے ہوئے سم ٹائم تھوڑے سے ایموشنل ہو جاتے ہیں دیشوں کے بارے میں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ ہمیں نظر آئے. یہ جو دنیا کے اب بھارت جنرلی، میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں، میری اپنی سویلائزیشن ہے فور دا پاسٹ 4-5 ڈیکیڈز، بھارت بہت پرنسپل بیس پہ چلتا ہے، نان الائنمنٹ موومنٹ، ہم جس کے ساتھی ہیں اس کے ہیں. دنیا ایسی نہیں ہے فرینکلی، میں آپ کو بتاؤں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات دیکھ لیجیے، انہوں نے شاید آج ہی کہا ہے کہ بھئی میں ایپل کے ٹم کوک سے کہتا ہوں کہ وہ بھارت میں انویسٹمنٹ نہ کرے. وہ بھارت کے بیسٹ فرینڈ بھی ہیں، لیکن ان کا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا. پل میں تولا تولا پل میں پل میں ماشا. ماشا، ٹھیک ہے نا. یہی حال دنیا کے باقی دیشوں کا ہوتا ہے. اب ٹرکی ایک ریلیٹیولی چھوٹا دیش ہے، بھارت کے ساتھ اس کی ٹریڈ بھی ہوتی ہے، بھارت کے بہت سارے ٹورسٹ بھی جاتے ہیں. تو اس کے باوجود ٹرکی کا جو ٹرکش ٹی وی ہے جس کو بھارت نے شاید بین کیا، وہ ہمارے کینیڈا پھر میں ہٹ گیا بین تو بین. نہیں، وہ ہمارے کینیڈا میں بین تو نہیں، ہمارے مطلب یو ایس اے میں بین تو نہیں، پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. ہمارے بھارت کا کوئی انٹرنیشنل لیول کا ٹی وی کوئی نہیں ہے. تو ہمیں بھی تو اپنے آپ کو کچھ تھوڑا سا سیلف کریکٹ کرنا ہے. میں مطلب اس کی طرف بھی آؤں گا کہ کیوں ہم اپنا نیریٹو نہیں لے کے آتے. اب ٹرکی تو چائنا کے ساتھ بھی بھیڑ لیتا ہے. ٹرکی دیکھیے، وہ طیب اردوغان ایک اسلامسٹ کائنڈ آف پریزیڈنٹ ہے، لیکن میں جیو پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں تھنک ٹینک کے لیے کام کرتا ہوں، میں ایموشنل ہو کے نہیں سوچتا، میں چیزوں کو بہت اکیڈیمک بھی سوچتا ہوں. اب ٹرکی کا تو یہ میں نے آپ ایگزامپل دی کہ وہ اسلامسٹ ہونے کے باوجود اسرائیل کے ساتھ اس کا بہت بڑھیا تعلق ہے. کچھ سال پہلے میں استنبول گیا اور انقرہ وغیرہ گیا، وہاں کے بیچز پہ میں گیا تو میں یورپ سے گیا تھا وہاں پہ، تو مجھے یورپ کے بیچز بھی پھیکے لگنے لگے. میں نے کہا باپ رے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ اسلامک دیش ہے. ٹھیک ہے، تو ٹرکی یا کوئی بھی دیش جو کہتا ہے، جو نیریٹو ہوتا ہے یا جو اس کا ایکشن ہوتا ہے، وہ ان کی اپنی. دیکھیے، ٹرکی کی پاکستان کے ساتھ پرانی دوستی ہے، ٹرکی اسرائیل کے ساتھ دشمنی کی بات نہیں کرتا ہے، مگر وہ بھارت کے ساتھ بھی بزنس کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ اس کا سب سے زیادہ بزنس ہے. امریکہ نیٹو میں ٹرکی دوسرا بڑا دیش ہے اپنی آرمی کے سائز کے اعتبار سے اور کنٹریبیوشن کے اعتبار سے، اور نان یورپین کنٹری ہے. یورپین یونین اس کو اپنے اندر شامل نہیں ہونے دیتے. اور جیسا میں نے کہا، آن دا ادر ہینڈ آپ انقرہ چلے جائیں، استنبول کے بیچز پہ چلے جائیں، آپ کہیں گے کہ یورپ بھی ان سے پیچھے ہے، یہ تو یورپ کے بھی باپ ہے. تو ٹرکی انہی کانٹراڈکشنز میں چل رہا ہے، لیکن وہ خوش ہے. وہ اپنی اکانومی، ان کا انفلیشن بہت ہے، مگر انفلیشن کے باوجود ان کی اکانومی وائبرنٹ بھی بہت ہے. آئی تھنک اٹس اے کنٹری آف ہارڈلی 80-85 ملین پیپل. ٹھیک ہے، تو ہمیں پھر مطلب میں سم ٹائم میں اپنے اوپوننٹس کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ بھئی وہ اتنا اسمارٹلی کیسے چل رہا ہے، دنیا تک اپنا نیریٹو بھی پہنچا رہا ہے. دنیا کے ہر جو دیش جس کے خلاف وہ بات کرتا ہے اس کے ساتھ دھندا بھی کرتا ہے وہ، اور سکسیسفل ہے. آذربائیجان از آن دا فٹ اسٹیپ آف ٹرکی. میں باکو کئی دفعہ گیا، میں سینٹرل ایشیا میں رہا ہوں کئی سال، تو باکو جو ہے وہ بالکل چلتا. اب آپ دیکھیے انٹرسٹنگلی، آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی رہتی ہے. آرمینیا کا جو فرینڈ ہے وہ ایران ہے، بھارت، اور بھارت بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آذربائیجان کا جو مطلب، حالانکہ اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ایران خود ایک اسلامسٹ دیش ہے، اسلامسٹ آذربائیجان کا فرینڈ ہوتا.
لیکن دنیا کے جیو پالیٹکس بڑے بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں. اب ایران کو جیو پولیٹیکلی یہ سوٹ نہیں کرتا، وہ آرمینیا کے ساتھ ہے. تو یہ سارے، اچھا جہاں تک پھر چائنا کی بات ہے، چائنا، ہمیں یہ تو ایک ریالٹی ہے کہ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے، بہت بڑے سائز کی اکانومی ہے، آلموسٹ $18 ٹریلین کی اکانومی ہے، جو بہت بڑا نمبر ہے. میں کچھ سال پہلے گیا، ان کا انفراسٹرکچر دیکھ کے مجھے چائنا کا، مطلب امریکہ کا انفراسٹرکچر یا ہمارے کینیڈا کا انفراسٹرکچر پھیکا لگنے لگا. ٹھیک ہے. اچھا اب انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، ان کے یہاں صفائی ستھرائی اس لیول کی ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اچھا اب چائنا بھی اپنے انٹرسٹ کے مطابق پلے کرے گا. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آج ہی کہہ رہے تھے کہ بھارت میں بھائی انویسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں یہ ایپل والے، اگر یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو فرینڈ ہے بھارت کا، امریکہ جس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے بھارت کے ساتھ، کوآڈ میں بہت سارے فورم پہ، اور وہ اس کا پریزیڈنٹ یہ باتیں کرتا ہے، تو چائنا سے پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اب یہ بات کہ چائنا نے جو ان کو ہتھیار دیے، ایک بات میں یہاں پہ اور بھی آپ دیکھیے، یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک ٹیسٹ تھی. بھلے سے یہ انڈکلیئر 3-4 دن کی جنگ ہے، دنیا کی جو یہ ویپنری بنانے والے ہیں نا فیکٹریاں، ان کو رشیا اور یوکرین کی جنگ سے اپنے ویپنز کی ویلیو کا پتہ چلا کہ کس کا ویپن کہاں پہ کتنا چلتا ہے. یہ بڑی بروٹل ورلڈ ہے، لوگ مر رہے ہیں لیکن جو ویپنری کی مشینری ہے وہ ٹیسٹ کر رہی ہے. ان 3-4 دنوں میں بھارت اور پاکستان کے بیچ جو انڈکلیئرڈ وار ہوئی، اس میں بھی چائنا کے طیارے، فرانس کے طیارے، ان سب کی ایک طرح سے ٹیسٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مطلب دنیا اس کو یوں دیکھتی ہے، ہمارے لیے مسئلہ ہے مگر دنیا کیسے دیکھتی ہے. اچھا بھی ٹیسٹنگ ہوئی. اب اس میں ہمیں لگا کہ چائنا کی بہت ساری جو ویپنری ہے وہ اتنا کام نہیں کیا انہوں نے جس طرح کی یہ کوئی بہت بڑے لیول کی جنگ نہیں تھی، چھوٹے لیول کی انڈکلیئرڈ وار تھی، لیکن یہ سب بھی ہوا. اب الٹیمیٹلی ان دا اینڈ کیا ہوا؟ 10 مئی کو یہ ہوا کہ جب بھارت نے ایئر سٹرائکس پاکستان کی ایئر بیسز پہ کرنا شروع کی تو پاکستان ہل گیا. ان کو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں انکنفرم، آئی ایم ناٹ شیور کتنا سچ ہے، کہ جی ان کے جو نیوکلیئر ٹنلز کے قریب بھی کوئی ایک آدھ ایئر سٹرائک ہوئی، شاید کوئی سلائٹ سی لیکیج کی بات بھی چل رہی ہے. آئی ایم ناٹ شیور، مجھے نہیں پتا اس کا کیا فیکٹ ہے، اس میں کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے. اب کیا ہوا کہ اس جنگ کے بعد پاکستان نے امریکہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ پاکستان کے ہوش اڑ گئے. میں صرف کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں، ان کے ہوش اڑ گئے کہ بھئی یہ تو اب ہمارا جو بلف تھا وہ کالڈ آؤٹ ہو گیا ہے. اب وہ امریکنز کے پاس گئے. امریکنز کو بھی نیوکلیئر سینسٹیوٹیز کا بہت ان کو بھی کنسرن رہتا ہے. انہوں نے بھارت سے بات کی اور پھر امریکنز نے پاکستان کو کہا کہ یو ٹاک ٹو انڈیا. ڈائریکٹ نہیں کہا، مطلب بھارت کو صرف وہ مارکو روبیو کی بات ہوئی. مارکو روبیو نے پاکستان میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے بات نہیں کی، چیف دا آرمی صاحب سے بات کی، بیکاز وہی تو میٹر کرتا ہے پاکستان میں. بھارت میں ان کی فارن منسٹر سے بات چیت ہوئی. ٹھیک ہے، فرق یہ ہے ایون پرائم منسٹر سے بھی مارکو روبیو کی بات نہیں ہوئی. ان کی تو ہوئی پرائم منسٹر سے ان کی اچھا بات شاید بعد میں ہوئی، لیکن زیادہ تر ان کا رابطہ تو بھی فارن منسٹر سے ہی رہا. ٹھیک ہے، ان کو یہ پتا تھا کہ اصل میٹر کون کرتا ہے پاکستان میں، چیف دا آرمی صاحب. اچھا چیف آف دا آرمی صاحب سے بات کی تو پھر پاکستان کا فون گیا بھارت کو کہ بھئی سیز فائر کرتے ہیں. تو ہوش کن کے اڑے؟ اگر کوئی پاکستانی اس بات کو سمجھ لے کہ who died who requested for ceasefire، تو اسی بات سے نتارا ہو جائے گا. انفیکٹ ان کے سارے جو ایئر بیسز تھے وہ رسک پہ آ گئے. انہیں لگا کہ یہ ہم کس مسئلے میں پھنس گئے. اگر لوگ صرف اس انڈکلیئرڈ وار کے اینڈ کو دیکھ لیں کہ یہ کیسے اینڈ ہوئی تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون پریشان ہوا، کس نے ریکویسٹ کی، اور پھر اب ہم اگر دیکھتے ہیں کون جشن منا رہا ہے. یعنی وہ جو پریشان ہوئے، جو ڈیفیٹ ہوئے، اگر وہ جشن منا رہے ہیں تو پھر وہی بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی، یہ سارا عقل کا گھاٹا ہے اور تو کوئی بات نہیں ہے. بس میرا وہی لاسٹ کویسچن بھی ہے
کیونکہ آپ نے ذکر کیا تو بھائی میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں لاجک پہ. اگر بھارت نے آپ کے سامنے، بھارت نے کہا آپ سیز فائر کر لیجئے، بھائی آپ تو بڑے کیپیبل تھے، آپ کو تو دکھ رہا تھا، آپ تو دلی آ جاتے نا دلی بھاگ کے. آپ کے تو سینیٹر چلا رہے تھے نا کہ ملا منیر یہاں سے اذان دے گا، ملا منیر یہاں نماز پڑھے گا، ملا منیر یہ کر دے گا وہ کر دے گا، تو کر لیتے نا. نہیں کیا آپ نے. کرتے کہاں سے کہ خود ہی کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی تو ویل چیئر تو خود ہی کو چاہیے تھی. اس کے بعد دوسری بات، آج تک آپ نے پانی کیوں نہیں لے لیا؟ بھارت نے آپ سے سیز فائر کیا تو آج تک پانی کی بوند بوند کے لیے آپ کیوں ترس رہے ہیں؟ پانی تو بھارت نے اسی دن کھول دیا ہوتا آپ کے لیے. لیکن آج بھی جو بھارت کے ودیش منتری ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں دیں گے پانی جب تک آپ سدھریں گے نہیں. یہ کلیئر ان کا میسج ہے. انہوں نے کلیئرلی یہ کہا کہ جب تک آپ یہ پروو نہیں کر دیں گے کہ آپ بھارت میں ٹیررزم کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں، تب تک یہ جو ٹریٹی ہے انڈس واٹر ٹریٹی یہ ابینس میں ہی رہے گی. دوسرا انہوں نے سیدھا یہ کہا کہ بھائی آپ یہ جو ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں حافظ سعید کو دیجئے انڈیا کو. بھائی آپ اگر ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن لینے والے ہیں، آپ ٹیرر انفرا آپ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہے آپ کے یہاں، ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی بات مان لیتی ہوں آپ کے یہاں نہیں ہے، تو جو آپ کے یہاں بیٹھا ہے چاہے وہ داؤد ابراہیم ہو، حافظ سعید، وہ تو صرف بھارت کا نہیں، یو ایس کا، یو این کا، سب کا وانٹڈ ہے. دیتے کیوں نہیں آپ اس کو؟ آپ دیتے کیوں نہیں؟ آپ دیجئے اس کو. لیکن ان کے لیے تو ان کا تو ڈیفenس منسٹر خود ہی یہ کہتا رہتا ہے نا کہ ایک زمانے میں تو یہ سب امریکہ کے لیے کام کرتے تھے، تو اب تو ان کا حساب نہیں ہونا چاہیے، اب امریکہ کو ان کو ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے. آپ کو یہ لڑائی آگے کیسے دکھ رہی ہے؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ سے. دیکھیے دو تین باتیں لڑائی آگے کیسے جاتی دکھتی ہے وہ اس پہ بھی میں کمنٹری کرتا ہوں. پانی کی آپ نے بات کی. اب آف کورس ابھی تو پانی کا جو ایگریمنٹ ہے وہ کینسل کیا بھارت نے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ شرطیں رکھی ہیں. ابھی چونکہ ان کو پانی رکا نہیں بیکاز وہ اس کا پروسیس ہے، ڈیم بنے گے یہ، تو وہ شور ڈال رہے ہیں. چلیے وہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اب جو ایشو آپ کا ہے کہ آگے کیسے یہ جاتا ہوا معاملہ دکھتا ہے. پاکستان کی طرف سے پہلی بار ٹیررزم نہیں ہوئی، اور مجھے ڈر کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بیکاز یہ عام آخری لوگ بار بھی مرتے نہیں ہیں، ہے. کہ عام لوگ اس کے سفرر ہوتے ہیں. شاید یہ آخری بار بھی نہیں ہوگی. اب یہ کام دنیا کا ہے کہ وہ اس کو روکے، بھارت کو روکے. آپ نے حافظ سعید کی بات کی، حافظ سعید پہ، مولانا اظہر مسعود پہ کوئی باؤنٹی صرف بھارت نے تو نہیں رکھی ہوئی، یو این او کی بھی ہے، یو ایس اے کی بھی ہے. ان کو کیا پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ، یہ لوگ کہاں پہ ہیں؟ تو ان کا بھی تو کچھ فرض ہے نا کہ وہ بھی سٹیپ ان ہو. ان کے اپنے جیو پالیٹکس کے انٹرسٹ ہیں، ان کی اپنی اگنورنس ہے، یا ان کے اپنے کوئی نہ کوئی ماسٹر پلان ہوتے ہیں. یہ سب باتیں جی. ابھی بھارت میں پرائم منسٹر نریندر مودی نے 12 مئی کو نیشن سے ایڈریس کرتے ہوئے بولا کہ پاکستان کے ساتھ بات نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو 2 ایشوز پہ ہوگی کہ پاکستان ٹیررزم کیسے بند کرے، اور دوسرا یہ کہ پی او کے کے بارے میں ہی بات ہوگی، اور کشمیر کے ریفرنس میں کوئی اور بات نہیں ہوگی کہ پی او کے کب پاکستان نے بھارت کے حوالے کرنا. اب ان کا تو کلیئر ایجنڈا آ گیا. اب پاکستان کی یہ ٹیررزم نہ پہلی بار ہے، اور انفارچونیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ یہ آخری بار تھی. یہ ٹیررزم وہ آن اینڈ آف وہ تو اپنی کیپیسٹی میں کرتے رہیں گے. اب بھارت کو بچنا ہے. بھارت نے اب ریڈ لائن دے دی. انہوں نے کہا کہ آپ کی طرف سے کوئی بھی اب ایکٹ آف ٹیرر جو ہے اس کو ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے یہ والی ریڈ لائن اس طرح کی نہیں تھی کہ ایکٹ آف ٹیرر کو ایکٹ آف وار ڈائریکٹ سمجھا جائے گا. اب بھارت اس کو ایکٹ آف وار ٹریٹ کرے گا. اب یہ بیچ میں تو خیر کوئی پڑا نہیں لیکن یہ ٹرمپ چونکہ بولتا رہتا ہے، تو ٹرمپ کا یا امریکنز کا یہ فرض ہے. میں یہ اپنے ولاگز میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر پاکستان کی ٹیررزم کوئی روک سکتا ہے تو وہ صرف امریکہ روک سکتا ہے. سر یہ روک سکتا ہے. وہی ہے نا. اسی لیے کہ امریکہ سے ہی تو سب ان کو جاتا ہے. مطلب پہلے تو بہت جاتا تھا، اب بھی انڈائریکٹ جاتا ہے. اچھا چائنا سے بھی ان کو جاتا ہے. چائنا ان کو دیتا نہیں اب پیسے اتنے، اس لیے کہ چائنا کے آلریڈی پیسے پھنسے ہو گئے، اور چائنا بھی ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، امریکن بھی ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو یہ اگر 2-3 شکلیں ہیں، یا تو یہ اپنا بھلا خود سوچے پاکستان کے یہ جو جنرل ہیں اور پاکستان کی ایلیٹ، کہ ہمیں اسی راستے پہ، ٹیرر کے راستے پہ رہنا ہے، یا ہم نے آگے کوئی بڑھنا انسانوں کی طرح رہنا ہے. یہ سوچتے نظر نہیں آئیں گے. یہ اپنا کام کرتے رہیں گے.
گھٹیا والے کام کرتے رہیں گے, ٹیررزم آن اینڈ آف کرتے رہیں گے, اور پھر جواب میں بھارت کو ایکشن بھی لینا ہوگا. اور یہ تب تک ایسے ہی چلے گا انفارچونیٹلی, جب تک یہ نہیں سدھرتے یا دنیا اپنی آنکھیں نہیں کھولتی, تب تک یہ مجھے ایسے ہی چلتا نظر آ رہا ہے. مجھے اس میں کوئی بہتری کا کوئی امکان نہیں نظر آتا. تھینک یو سو مچ سر, آپ کے انسائٹس کے لیے. بڑا بہت کچھ آپ نے جس طرح سے پاکستان کو لے کر یہ اپنی کامنٹری درشکوں کے سامنے رکھی ہے, نئے ویوز اور ایک طرح کا نیا ویو پوائنٹ اور انسائٹ انہیں ملے گی. بہت بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم اور انسائٹس کے لیے. تھینک یو سو مچ اینڈ پلیز اسٹے سیف. نمسکار. تھینک یو, نمستے.